Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम Pure Discussion Group में वेलकम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं मोहतरम फरहाद साहब का, और माशाल्लाह वो हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए एक बिल्कुल नई चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और मेरी भी उनसे बहुत कम टाइम की मुलाकात है, तो मैं ये चाहूंगा कि वो खुद तशरीफ लाएं और इंशाल्लाह अपने रिगार्डिंग तमाम मामलात, तमाम बातों के इंकशाफ अपने आप करें। वेलकम मोहतरम फरहाद साहब। फरहाद साहब, आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप एक ऑडियो में, यानी कि कोशिश कीजिए कि 1-1 मिनट तक की ऑडियो हो जाए, चाहे फिर वो कितने भी हो जाएं। अपना नाम, एज, कहाँ आप रहते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है, किस फिरके से आप ज्वाइन हैं मुसलमानों के, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है या फैमिली, जो बातें बताने में आप कंफर्टेबल हो, सिर्फ वो बातें आप बता सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात है कि आपको लगे कि वो आपकी पर्सनल है और आपको नहीं बतानी चाहिए, तो सर कोई उसमें जबरदस्ती नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जितना भी तारुफ आप अपना करा सकते हैं फर्स्ट ऑडियोज में, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कराएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस ग्रुप में मुझे टाइम दिया है। तो सबसे पहले अपने मुतालिक में ये मुख्तसर कहना चाहूँगा कि मेरा नाम फरहाद है, फरहाद तोदी। तोदी का मतलब है अलविदा, और फरहाद तोदी। तो पाकिस्तान में मैं कोयटा में राज पजीर था, और बेसिक आर्किटेक्ट जो है मैं वहाँ काम कर रहा था, और मेरा अपना ही बिजनेस और ऑफिस था, काफ़ी कामयाब, और हर चीज़ में लोगों के दरमियान काफ़ी पॉपुलरिटी थी। तो बहुत खुश था, और पाकिस्तान से जो है मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के दूसरे हिस्से को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से मोहब्बत है, लेकिन जहाँ आपका ज़्यादा दोस्त हो और वहाँ से आपके बहुत सारी यादें मुंसलिक हो, तो आप वहाँ ज़्यादा याद करते हैं। पाकिस्तान में जब शादी हुआ तो मेरा 4 बच्चे हैं, 3 बेटा 1 बेटी, और पूरे फैमिली के साथ जो है इस वक्त 23 साल हो गए जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर लिया है। मेरा ताल्लुक बहाई दीन से है, और बहाई दीन जो है गुज़श्ता किसी अदयान का फ़िरक़ों में से शामिल नहीं है, बल्कि वो तमाम गुज़श्ता अदयान का जो है तकामुल है, वो जो सिलसिले वो जारी है, उसमें कभी इंतहा नहीं है, तो ये सिलसिले चलते रहेगा। और सबसे अहम बात यह है कि मैं किसी बहाई जामे का जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, बल्कि वो बहैसियत है एक इंसान और एक शख्स जो बहाई आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। जी आमिर भाई, अगर कोई सवाल हो, अगर आप पूछना चाहते हैं तो वही से हम स्टार्ट लेते हैं। बहुत बहुत वेलकम वंस अगेन और इस्तकबाल फरहाद भाई आपका। माशाल्लाह आपके रिगार्डिंग जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको एक लंबा अरसा हो गया
پاکستان میں پیدائش لینے کے بعد، اور آپ کا آبائی وطن پاکستان ہے ماشاءاللہ، بٹ آپ سیٹلڈ ہیں آسٹریلیا میں سر، مبارک آپ کو، اور بیسٹ وشز فار آل یور فیوچر تھنگس. سر یہ بہائی فرقہ یا بہائی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کون اس کے لیڈر ہیں؟ کون اس کو رہنما ہے؟ یا جیسے ہم مذہبی لیڈر کہہ سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہمارے گروپ میں احمدیز لوگ ہیں جنہیں قادیانی بھی کہتے ہیں، اور ان کے لیڈر ہیں یا ان کو نبی کا درجہ بھی دیتے ہیں محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. تو اس طرح آپ کے بیسک لیڈرز یا فاؤنڈر کون ہیں؟ پلیز بتائیں. شکریہ. تو بہائی دین کے بارے میں بتانے سے پہلے میرے خیال میں اگر کچھ باتیں وضاحت کر لوں وہ زیادہ بہتر ہوگا. سب سے پہلے یہ کہ بہائی لوگ گزشتہ تمام انبیاء کو ایک مانتے ہیں، اور ایک کا انکار سے جو ہے وہ سب کا انکار سمجھتے ہیں. کوئی بھی اگر ہم اس کا انکار کر لیں، مطلب جس چیز پر آپ ایمان بھی رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو بھی آپ نہیں مانتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بہائی لوگ ہدایت کے دروازے کو ہمیشہ وہ پہلے بھی کھلا تھا اور نہ ہی جو ہے وہ بند ہوگا. مطلب یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے جس طرح سے شروع سے اور اب تک تھا اس کے بعد بھی جو ہے چلتے رہے گا. تو یہ اس لیے حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ آتے رہیں گے تاکہ ان کے امت گزشتہ امتوں کی طرح جو ہے ہم ان کو آخری پیغمبر نہیں سمجھے اور ان کی کتاب کو آخری کتاب نہیں سمجھے. آپ سے اسپیشل اور ہمبل ریکویسٹ ہے سر، سبھی ممبرس یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. یا تو پلیز آپ سوری ٹو سے موبائل کو اپنے منہ کے پاس کر کے تھوڑا زور سے بولیں، یا جو بھی اس میں سسٹم ہو سکتا ہو، کیونکہ ہمیں پروگرام ریکارڈ بھی کرنا ہے. اینڈ اٹ از اے ہمبل ریکویسٹ سر. تھینک یو. بہائی جو ہے وہ ایک دین ہے جو اسلام کے بعد سید علی محمد باب نے جو ہے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور جنہوں نے آپ کو سچ تسلیم کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ بابی کے نام سے مشہور ہوئے. تو سید علی محمد باب نے جو ہے اپنے امت کو من یزور اللہ کی آمد کے بارے میں کہا، بشارت دیا، اور کہا کہ میرا آمد کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں خوشخبری دوں. تو اس لیے جہاں سے آپ کو یہ ندا سنائی دے تو اس میں آپ لوگ دیر نہیں کریں اور شک میں مبتلا نہ ہوں، اور اس پر ایمان لائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو یہ اعلان کرنے کا ہمت نہیں دے گا. تو یہ ہے بابیوں کی طرف، مطلب ان کے امت بنا جس کا وہ بابی کے نام سے مشہور ہوئے. بابی کے بعد یعنی جب سید علی محمد باب کو 6 سال کے بعد جب ان کو شہید کیا گیا تھا ایران کے شہر تبریز میں، تو ایک شخص جس کا نام تھا مرزا حسین علی، جس کا والد صاحب جو ہے وہ وزیر تھے، وہ وزیر کے خاندان سے تھے. تو آپ نے موعود کل ادیان ہونے کا اعلان کیا تھا، جس میں مطلب تمام گزشتہ ادیان کا موعود، اور آپ کا آسمانی لقب ہے بہاءاللہ. اور بہائی لوگ اس حوالے سے جو حضرت بہاءاللہ کو اس دور کے من یزور اللہ اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوئے وہ پیغمبر مانتے ہیں، تو بہائی کے نام سے مشہور ہے. بہائی دین میں ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، کیونکہ حضرت بہاءاللہ کے بعد آپ نے اپنے وصیت نامے میں حضرت عبدالبہا کو، جو ان کے سب سے بڑا بیٹا تھا، آپ نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور صرف حضرت عبدالبہا کو حق دیا تاکہ ان کے کلام کو تفسیر کر سکے. اور حضرت عبدالبہا نے اپنے وفات کے بعد اپنے ناوے کو تو انہوں نے جانشین قرار دیا، تو جن کا نام تھا شوقی ربانی. تو شوقی ربانی جو ہے 36 سال ان کے دور تھا، اور اس آپ کے وفات کے بعد تو پھر ہمارا وہ ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے
جس میں نہ کوئی جانشینی ہے، نہ کسی کا امامت ہے، نہ کوئی ملا اور نہ کوئی پادری اور نہ ہی کرجی اور کسی اس ٹائپ کے جو ہے لیڈرشپ بہائی دین میں موجود نہیں۔ بہائیوں کے جو مسائل ہیں وہ مشورت کے ذریعے سے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ہر ایڈمنسٹریشن کے سسٹم جو اس طرح سے کہ جہاں بہائی ہو اس شہر میں 9 آدمی جو ہے ووٹ کے ذریعے سے منتخب کیا جاتے ہیں، جو بہائی ان کے بہائی ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ تو وہ 9 آدمی 1 سال کے لیے جب بھی کوئی مسائل ہو وہ باہمی مشورت سے جو ہے ان کے سولوشن نکال کر کے وہ جامعہ کو بتا دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہر ملک کے سطح پہ جو ہے وہ محفل روحانی ملی ہوتے ہیں، ان کا بھی 9 ممبر ہوتے ہیں، تو ان کے پورے ڈیسیجن پہ جو ہے وہ پورے ملک اس کے اندر آ جاتے ہیں، مطلب وہ ان کے تابع ہوتے ہیں۔ اور پھر عالمی کے سطح پر جو ہے ہمارا یونیورسل ہاؤس آف جسٹس ہے، اور ان کا بھی 9 ممبر ہوتے، لیکن ان کے دورانیے جو ہے 5 سال، ہر 5 سال الیکشن کے ذریعے سے منتخب ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ جو قوانین میں نے اپنے کتاب میں منشن نہیں کیا اور وقت کے زمانے سے جو ہے وہ نیا چیز تبدیلی آ جاتے تو وہ قانون بیت اللہ اعظم الہی کو راجع ہے، وہ اس میں اپنا قانون بناتے۔ تو یہاں اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات اس کا سمجھ نہ ہو تو پلیز شیئر کریں۔ سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا، تو معذرت کے ساتھ۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے؟ بہت عجیب اتفاق ہے، اس لیے کہ میں جب اپنا آڈیو سنتا ہوں تو وہ آواز بہت ہی صحیح لگ رہا ہے، لیکن خیر شاید کوئی وجہ تو ہوگا۔ محترم فرحات بھائی، آپ نے یہ بتایا کہ کنٹری لیول پر آپ کی جماعت یا جو بھی آپ اس کو کہیں گے 9 آدمیوں کا انتخاب کرتی ہے، 9 پرسنز، تو پلیز یہ بھی کلیئر کر دیں، اور شاید ایسا کہنا چاہ رہے ہیں بٹ آئی ہیو ٹو کنفرم یو کہ جتنے بھی آپ لوگ بہائی فرقے یا آپ کو جو بھی کہا جاتا ہے عام ممبرس ہیں اس کے، جتنے بھی آپ کی پاپولیشن ہے آف ایچ اینڈ ایوری کنٹری، کیا وہ سب لوگ ووٹ دیتے ہیں تب جا کے 9 آدمیوں کا انتخاب ہوتا ہے یا کیا سسٹم ہے؟ پلیز بتائیں، فرسٹ کوشچن۔ شکریہ۔ دیکھیں، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے حضرت بہاءاللہ نے یہ فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک پیغمبر بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان محبت اور پیار کے باعث بن جائے، ان کو آپس میں ملائے، لیکن اس نبی اور پیغمبر کے جانے کے بعد جب دین لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا اور علماء کے ہاتھ چلا گیا، تو دراصل علماء کی وجہ سے جو ہے دین کے اندر فساد اور مسائل پیدا ہوئے، تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ جو جر کا جو فساد ہے میں نے اپنے دین سے باہر نکال دیا، اور اس کے جگہ آپ نے وہ ایڈمنسٹریشن سسٹم دے دیا۔ ایڈمنسٹریشن میں جیسا محفل روحانی جو محل ہے ہر شہر اور حومے میں جہاں 9 اور 9 سے زیادہ بہائی ہو تو وہ آپس میں الیکشن کراتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے 9 پرچی پہ 9 شخص کا نام لکھتے ہیں۔ تو اس الیکشن میں جو ہے وہ کوئی کاندید نہیں ہوتے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو چنیں۔ ہر شخص آزاد ہے کہ وہ 9 ممبر کے جو بہائی ممبر ہیں وہ نام پرچی میں لکھیں، چاہے آپ اپنے نام بھی خود لکھ سکتے ہیں، لیکن نہایت سری ہے۔ مطلب اگر 36 سال میرا شادی سے گزر گیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ میرے وائف نے کس کے نام لکھا، اور ان کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کس کا نام لکھا، نہ ہی بچوں کو اس چیز کے بارے میں پتا ہے، نہ ہے ہمیں بچوں کے متعلق کچھ پتا ہے۔ تو وہ 9 آدمی جو ہے جب منتخب ہو جاتے تو وہاں کے لوگوں کے ذریعے سے، لیکن محفل ملی کا انتخابات جو ہے فی الحال اس طرح سے ہے کہ ہر ایریا کو جو ہے وہ محفل ملی ڈیوائڈ کر کے بہائی پاپولیشن کے حساب سے، تو کچھ محافل کو مطلب یہ کہ ہر 100 آدمی جو ہے وہ ان کا ایک وہ نمائندہ ہوگا، تو اگر ایک ایریا میں 500 ہو تو وہ 5 نمائندے ان کی طرف سے جائے گا، اور جہاں 100 ہو تو وہ ایک نمائندے بھیج دیں گے۔
تو یہ تمام نمائندگان جو ہیں جو لوگوں کے ذریعے سے منتخب ہو جاتے ہیں، وہ کنونشن دن جو ہے نیشنل کنونشن میں وہاں جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کو پرچیاں دیا جاتے ہیں، اور وہ نمائندگان جو ہے پورے اس کنٹری کے اندر وہ 9 آدمی کو وہ منتخب کر لیتے ہیں، ہر کوئی 9 آدمی کا نام لکھ دیتے ہیں، تو وہ جس کا سب سے زیادہ ووٹ ہو تو وہ 1 سال کے لیے محفل ملی کے منتخب ہو جاتے ہیں۔ بیت الاعظم الہی کا جو انتخابات کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 184 محافل ملی موجود ہے بہائیوں کا، تو وہ محفل ملی کے جو نمائندگان ہیں وہ انٹرنیشنل کنونشن میں جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے کچھ عرصے کے بعد ساتھ ملنے کے بعد آپس میں مطلب وہ ان کے الیکشن ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر ایک نمائندے جو ہے پورے دنیا سے 9 آدمی کو اپنے پرچی میں لکھ سکتے ہیں، وہ آزاد ہے، کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں، تو جو 9 آدمی سب سے زیادہ ان کا ووٹ ملتے ہیں تو وہ محفل بیت الاعظم کے ممبر کے حساب سے حیثیت سے وہ 5 سال تک وہاں کام کریں گے۔ جی امیر بھائی، اگر یہ جواب کلیئر تھا تو دوسرے کوئی سوال ہے یا مزید اس کے بارے میں آپ وضاحت چاہتے ہیں؟ محترم فرحات صاحب، جتنی بھی آپ نے آڈیوز میں جانکاری دی اس سے تو یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے کہ آپ کے یہاں ریئل ڈیموکریسی ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کے فرقہ یا آپ کے ریلیجن یا بہاؤالدین صاحب کا فالوور ہے انہیں کم سے کم اتنا رائٹ ہے کہ وہ وہ ایک انسان ہے، وہ ایک ووٹر ہے، انہیں پورا رائٹ ہے، پورا اختیار ہے اپنے لیڈرز کو چننے کا، سلیکشن کرنے کا، اور وہ صرف ایسی شیپس نہیں ہیں جن کے چشمے اگر دیے گئے دھوپ والے سب سے سستے قیمت کے 10-5 روپے کے، اور وہ بھی چڑھا دیے گئے تاکہ وہ نہ دیکھ سکیں اور سر جھکا کے چلتے رہیں۔ تو یہ سسٹم جان کے ہمیں آپ کا خوشی ہوئی کہ ہر ایک ممبر کو آپ کے کم سے کم اتنا اختیار حاصل ہے کہ وہ ووٹ کر سکیں۔ سر آپ سے سیکنڈ سوال یہ ہے کوشچن کہ آپ لوگوں کی تعداد پوری دنیا میں کتنی ہوگی؟ کیونکہ جب آپ کے یہاں باقاعدہ نظام بنا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ممبر شوڈ ہیو بین رجسٹرڈ ان ریکارڈز۔ آپ کے پاس ہر ایک آدمی کا ریکارڈ ہوگا، ہر پیدا ہونے والے بچے کا ریکارڈ ہوتا ہوگا، اور خدا نخواستہ جیسے یہ قدرت کا قانون ہے کہ موت اور زندگی چلتی رہتی ہے، انتقال جو ہوتے ہوں گے وہ بھی آپ لوگ لکھتے ہوں گے۔ تو آج کی تاریخ میں کرنٹ پاپولیشن آف آپ لوگوں کی کیا ہے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ جی، بہائی دین میں جو ہے سب سے پہلے حضرت بہاءاللہ نے ایک فرد کو بہت اہمیت ہے، پورے معاشرے میں فرد کا بہت اعلیٰ وہ ان کا مقام ہے۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک طرف پورے دنیا کے جائیداد ہو اور دوسری طرف ایک انسان، تو محافل روحانی کو آپ نے یہ خطا فرمایا کہ ڈیسیژن لیتے وقت یہ یاد رکھیں کہ وہ کسی کے ایک دل مجروح نہ ہو، مطلب وہ تمام سے جو جائیداد ہیں، جتنا دولت ہے دنیا، وہ ایک طرف اس کو بھول جائیں اور اس ایک دل کو جو ہے آپ لوگ مجروح مت ہونے دیں۔ اور اس الیکشن کا جو بہت ہی مجھے اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیسے بھی جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ میں خرچ نہیں ہوتے ہیں، پھر کوئی یہ نہیں کہتے کہ بھائی میں سب سے بہتر ہوں، دوسرے جو ہے مجھ سے کم ہے، اگر میں اس پوسٹ پہ پہنچ کے تو میں یہ کام کروں گا، یہ بالکل منع ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کے پروپیگنڈا کر لیں تو اس کو بہائیت سے وہ خارج کیا جاتے ہیں، بہت اس میں جو ہے اسٹرکٹ ہے۔ تو کیونکہ یہ ووٹنگ جو ہے وہ بہت ہی اس کا مقدس ہم سمجھتے ہیں، اور آپ کو پورے اجازت ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ اس مقام کے لیے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کے نام آزادانہ لکھ سکتے ہیں۔ آج کا وہ ایگزیکٹلی کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن 10 سال پہلے کا یہ تھا کہ ہم لوگ 6 ملین کے تعداد میں تھے پورے بہائی دنیا میں، اور ساتھ یہ کہ بالکل ہمارا رجسٹریشن ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے بہت ہی سسٹم ہے،
بہائی فیتھ میں. اور اگر کوئی شخص کہیں سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے معرفی نامے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتے ہیں اس ایریا کے لیے. تو وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ چلتے کہ ایک شخص جو فرحاد وہاں سے اٹھ کے ادھر آئے فیملی کے ساتھ، وہ بہائی تھے اور کہاں رہتے تھے. اگر کوئی مسئلہ ہو وہ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، مطلب میرے متعلق تو میں کس ٹائپ کا آدمی تھا، تو کیا اس میں کوئی مسٹیک ہوا نہیں ہوا، مطلب وہ ان کے پاس پورے ریکارڈ موجود ہے. اور ساتھ ہی کسی کا انتقال ہو جائے وہ بھی باقاعدہ وہ لکھتے ہیں. اور ایک بچے جو ہے مطلب 15 سال تک اس کو ہم بہائی کاؤنٹ نہیں کرتے، چاہے اگر بہائی فیملی سے ان کے متعلق ہو وہ بہائی کاؤنٹ نہیں ہوتے. 15 سال کے بعد وہ ان کے پاس مطلب وقت ہے کہ جا کے اسٹڈی کرے. اگر وہ کہا کہ میں بہائی ہونا چاہتا ہوں تو وہ بہائی یوتھ کے اس لسٹ میں آ جاتے ہیں. اور 21 سال ہونے کے بعد جب کوئی شخص کہتے ہیں کہ میں بہائی رہنا چاہتا ہوں تو وہ ان کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی شخص لفظ یہ بھی کہتے کہ میں بہائی ہوں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. تو 21 سال کا وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن میں حصہ لینے کے لیے اور محفل روحانی کے منتخب ہونے کے لیے اور ووٹ دینے میں جو عمر ہونا چاہیے وہ ہے 21 سال کے. تو 21 سال سے پہلے جو لوگ ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. آپ کی طرف سے کوئی ایسے سوال مجھے نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ بہائی جو نقطہ نظر ہیں مطلب جو ان کے بنیادی جو تعلیمات ہیں ان میں سے چند آپ کے ساتھ شیئر کروں جب تک آپ اپنا دوسرے سوال پیش کر. تو حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جتنا پیغمبر گزرے تو انہوں نے خدا کے وحدانیت کو جو ہے وہ لوگوں کو درس دیا ہے. لیکن جو میں آپ کو درس دینے کے لیے آیا ہوں، جو آپ کو درس دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام عالم انسانی ایک ہے، مطلب وحدت عالم انسانی. تو جو بنیاد ہے بہائی دین کا وہ ہے وحدت عالم انسانی. مطلب ہم چاہتے کہ پورے دنیا تمام عالم انسانی جو ہے وہ ایک ہو جائے، ان کے درمیان وحدت آ جائے. اور اس کے بعد جو دیگر جو ان کے تعلیمات ہیں وہ تمام اس مقصد کو، اس ہدف کو جو ہے اس تک پہنچنے کا وہ ہے، ذریعہ ہے، ٹولز ہے. تو جیسے ایکوالٹی آف مین اینڈ ویمن، کیونکہ جب تک یہ دونوں جو ہے وہ ایکول نہ ہو جائیں، ان کے حقوق برابر نہ ہو جائیں تو ان کے درمیان جو ہے معاشرے کے اندر جو 50-50 ہیں ان کے درمیان اختلاف ہمیشہ رہے گا، تو وہ وحدت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ مثال جو چیز انسان کو وحدت سے روکتا ہے مطلب وہ ہے موہومات جو ذہن میں لوگوں کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ موہومات جو ہے اس وقت ختم ہو جاتے جب ہم ایجوکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دین کو وہ علم اور عقل کے مطابق ہونا چاہیے. مطلب علم کو جو ہے اس کے تحصیل جو ہے کافی آپ نے تشویق کیا ہے، بلکہ وہ کمپلسری فرمائے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سطح کے تعلیمات تک ان کو پہنچا دیں. جیسے یونیورسل ایجوکیشن بھی ہم کہہ سکتے کہ آپ نے فرمایا کہ پورے دنیا میں مطلب ایک یونیورسل ایجوکیشن ہونا چاہیے، ایک بیس ہونا چاہیے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہو، تاکہ وہ پروگرس جو ہے سب کے لیے وہ جو اسٹیج ہے وہ سب کے لیے ایک جیسے مہیا ہو. اور ایک اور چیز جو ہے جب تک ان کے حل نہ ہو تو یہ وحدت عالم انسانی کا ہونا ناممکن ہے، وہ ہے ادیان
ادیان کے درمیان جو اتحاد ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمام جو ادیان ہیں وہ سب ایک ہے اور ان کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں ہے. وہ صرف فرق اتنا سے ہے کہ جب وہ اختلاف میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک اور کو بھیج دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے پھر عہد لے لیں کہ پھر آپس میں اختلاف میں مت جاؤ اور ساتھ میں ایک فیملی کی طرح رہو. اور سب سے اہم وہ ہے پیس. یہ جو پالیٹک، یہ جو کنٹریز ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمام دنیا کے بادشاہوں کو کہ آپ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور اپنے مسائل کو جو ہے مشورت کے ذریعے سے اس کو حل کرو. اور اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی تنازع ہے، ان کو صرف مشورت سے حل کیا جا سکتا ہے. یہ جنگ اور تنازع جو ہے یہ تو جانوروں کا وہ پیشہ ہے. تو انسان سے وہ کام سرزد ہونا چاہیے جس سے ان کے مقام اور ان کے جو ہے فخر کے باعث ہو. تو یہ جو اس وقت دنیا میں بہائی لوگ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں اور تمام دنیا کے منسٹر اور پرائم منسٹر سے جو ہے رابطے میں ہیں تاکہ کسی بھی صورت میں یہ عالمی امن دنیا میں اسٹیبلش ہو. اسی طرح ایک اور جو سب سے اہم ہے، مطلب دنیا کے لوگوں کا آپس ملانے کا جو سب سے بڑا ٹولز ہے، ذریعہ، حضرت بہاءاللہ نے فرمایا زبان. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک زبان ہونا چاہیے، انٹرنیشنل زبان ہونا چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے سے جو ہے بزنس کر سکیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو پارلیمنٹ انٹرنیشنل جو ہے ان کو چاہیے کہ ایک نیا لینگویج جو ہے بنائے، یا کہ ایک جو ایگزسٹنگ جو زبان ہے ان میں سے ایک کو چوز کر کے یہ دنیا کے تمام اسکولوں میں ان کو رائج کیا جائے تاکہ نیو جنریشن جو ہے ایک ہی زبان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب گروتھ کرے اور یہ جو نزدیکی اسی کے وجہ سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تعلیم اور ہے لیکن میرے خیال میں آج کے لیے یہ کافی ہوگا اور بعد میں دوسرے سیشن میں اگر ضرورت ہو مزید اس پہ بات کریں گے. جی امیر بھائی، کوئی اور سوال ہو یا؟ محترم فرحات صاحب، آج آپ سے ڈسکشن ہوئی اور انٹروڈکٹری تعارف ہو رہا تھا، بٹ آپ نے ماشاءاللہ کافی جانکاری دے دی. آج کی موٹی باٹی باتوں کو اگر میں شارٹلی سر ریزرو کرنے کی کوشش کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بہائی فرقے کے ہر ایک ممبر کو یہ اختیارات کلی حاصل ہیں کہ وہ بھیڑ بکری نہیں ہیں، انہیں اپنے لیڈرز چننے کا پورا حق ہے. سیکنڈ بات یہ بھی نکل کر سامنے آئی کہ آپ کے یہاں پیدائش لینے کا مطلب زبردستی یہ نہیں ہے کہ آپ اسی فرقے کو بلونگ کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ پہ اسٹیمپ لگا دی گئی جیسے کہ غلاموں پہ لگا دی جاتی ہے کہ لو جی یہ غلام ہی پیدا ہوا ہے یا کچھ. بہت اچھی بات اور بہت اچھے آپ کے نظام کی یہ بات لگی کہ 15 سال تک تو بچہ فری ہے، چاہے وہ گرل ہے چاہے وہ بوائے ہے، اس پہ کوئی باؤنڈیشن نہیں. پھر وہ آرام سے سیکھنا اور سمجھنا شروع کرے کہ اس کا پیرنٹس کا ریلیجن یا عقیدہ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس پہ کرے، اور پھر بھی 21 سال کی ایج میں آنے کے بعد اسے ووٹ کا اختیار ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے آنے والی نسلیں یہ باؤنڈیشن میں نہیں ہیں کہ انہیں آپ ہی کا فرقہ، آپ ہی کا عقیدہ بنانا ہے، بلکہ وہ آزاد ہیں کہ سوچیں سمجھیں اور ڈیسیزن لیں. آپ کا نظام جو آپ نے بتایا بے شک ڈیموکریٹک ہے سر، اور باتیں تو بہت زیادہ ہیں، سوالات بھی بہت زیادہ ہیں، بٹ کہنا آپ کا آج کے لیے سفیشینٹ ہے اور مناسب ہے سر. بس آخری سوال اتنا لے لیجئے کہ آپ کے یہاں کوئی نہ کوئی نظام چندہ بھی ہوگا، ڈونیشن ہوں گی، کیا آپ کے یہاں کوئی کمپلسری ڈونیشنز یا چندہ وغیرہ ہیں جو آپ کے ہر ایک بھائی فرقے کو دینے ہی دینے ہیں؟ پلیز اس کا لاسٹ کوشچن مان کے جواب دے دیجئے. باقی انشاءاللہ ہم آپ سے ٹائم رکھ کے پروگرام ارینج کریں گے، آپ کی ٹوٹل تبلیغ کا موقع دیا جائے گا، بیکاز آور پیور ڈسکشن گروپ از اے ڈیموکریٹک اینڈ انٹرنیشنل گروپ، اور ہمارے گروپ کی بات الحمدللہ بہت دور تک جاتی ہے. سر پلیز بتائیں. شکریہ. جی بالکل.
بہائی دین میں ہر فرد کو پورے آزادانہ حق ہے کہ وہ انتخاب میں حصہ لیں اور اپنا انتخاب کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں، نہ صرف بلکہ وہ یہ بھی آزاد ہے کہ اگر جو محفل روحانی کے جو ڈیسیژن ہے اور اس کے ذہن کے مطابق نہیں، وہ اپنا رائے پیش کریں، بالکل آزاد ہے، نہ ہی اس پر تنقید کیا جاتا ہے، نہ ان کو بٹھایا جاتا ہے، بلکہ وہ مکمل اس کو مطلب حق ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہ یہ جو محافل روحانی جو لوکل ہیں اور محلی جو ہیں، اور چاہے ملی ہو، یہاں کے سپریم ادارہ جو یونیورسل ہاؤس آف جسٹس ہیں، ان کے اعضاب ہی جو ہے وہ ایک فرد بہائی سے وہ افضل نہیں، وہ سب جو ہے معاشرے میں وہ ایک جیسے ان کا مقام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ کسی نے اگر محفل ملی کا ممبر ہو چکا تو وہ سب سے افضلیت رکھتا ہے، یہ چیز بہائی دین میں وہ اس کا کوئی گنجائش نہیں۔ جی بالکل اسی طرح سے، کیونکہ حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ سب پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ خود تحقیق کرے۔ تقلید بہائی دین میں منع ہے، کوئی بھی تقلید نہیں کر سکتے، بلکہ تحقیق جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اور ماں باپ کو جو ہے خبردار کیا گیا کہ اگر آپ اپنے سوچ اور عقیدے کو اپنا بچوں پر زبردستی کرنا چاہیں تو وہ قابل بخشش نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک بہائی کو بھی فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی اور اپنا دوست یا معاشرے میں کسی کو اپنا جو سوچ ہے اس پر تحمیل کریں۔ تو اس لیے اگر ہم یہاں ہیں یا میں بات کر رہا ہوں، میرا نیت یہ نہیں کہ کوئی میرا بات سن کے بہائی ہو جائے، بلکہ میرا نیت اتنا سے ہے کہ میں اپنا انفارمیشن جو ہے سچ اور صداقت کے ساتھ پیش کروں۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی سوال کرتے ہیں جو اگر وہاں کوئی خامی ہو، وہ بھی اسی طرح اسی انداز میں پیش کروں جو مجھے وہ چیز اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ میرا اپنا وہ بہائی کا وہ ڈیوٹی وہ اتنا تک محدود ہے۔ ایمان کون لاتے ہیں کون نہیں لاتے وہ اس کا اپنا ہی کوششوں کے ذریعے ہونا چاہیے کہ وہ خود سوچے، تحقیق کریں کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ ان کو فرحات کے باتوں سے جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں لینا ہوگا کہ وہ فرحات جو ہے وہ شاید اس کا عمر ایسا ہے یا اس نے صحیح سمجھا ہوگا، بالکل یہ بھی جو ہے یہ چیز نہیں ہے۔ مطلب ہر شخص کو چاہیے کہ خود جا کے خود تحقیق کریں اور پھر وہ سمجھ لیں۔ اور یہ اگر میں بہائی ہوا، نہ ہی میرے ماں باپ نے کبھی کہا کہ آپ بہائی ہو، نہ کبھی کسی نے انہوں نے زبردستی کیا۔ میں 23 سال کی عمر میں تھا جو اپنا پورے مکمل وہ تحقیق شروع کیا اور پھر بہائی فیتھ کو ایکسپٹ کیا تھا۔ اور اس معاملے میں نہ ہی میں نے اپنے بچوں کو کچھ کہا، نہ ہی میرا وائف نے اپنے بچوں سے یہ کہا، نہ میرا بچے اپنے بچوں سے یہ کہیں گے کہ آپ بہائی ہو۔ میرا ایک بچہ تھا، وہ دوسرے نمبر پہ، ان کا نام ہے اشراق۔ وہ 7 سال کی عمر میں تھا جب پہلے بار اس نے سوال مجھ سے یہ پوچھا کہ بابا میں بہائی ہوں۔ میں نے کہا آپ نہیں ہیں۔ بولا کہ پھر میں کیا ہوں؟ میں نے کہا آپ ایک خوبصورت بچے ہیں جو ایک بہائی فیملی میں پیدا ہوا، اور آپ کو 15 سال تک جو ہے کوئی دین نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، آپ بالکل پاک ہو۔ اور اس کے بعد جب 15 سال کے بعد آپ کو تحقیق کرنا ہے، اور جب بھی جتنا ادیان ہے ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو پسند آ جائے، یہاں تک کہ اگر آپ کا کوئی بھی دین بھی نہ ہو تو بھی یہ آپ کا ہی اپنا ہی راستہ ہے۔ اور تو اس نے کہا کہ میں 15 سال سے کیوں، میں ابھی سے جو ہے تحقیق کرنا شروع کرتا ہوں۔ اس وقت تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ اپنا آپ کو اس لیول میں سمجھتے ہو کہ آپ تحقیق کر سکتے تو کرو۔ جی ڈونیشن کے بارے میں بالکل، ڈونیشن جو ہے وہ بالکل یہ خون کی طرح ہے جو انسان کے رگوں میں چلتے ہیں۔ تو ایڈمنسٹریشن کے جو مسائل ہیں، جو اخراجات ہیں، وہ پیسوں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جو بہائی ٹیمپل ہم لوگ بناتے ہیں مختلف ملکوں میں، تو وہ بہائی فنڈ سے ہی جو ہے وہ پورے کیا جاتے ہیں۔ اور لیکن
بھائیوں سے علاوہ ہم کسی سے جو ہے پیسے نہیں لے سکتے، کوئی ڈونیشن ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، صرف ان کا بھائی ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی سے وہ پیسے نہیں لیتے ہیں کہ جی آپ اتنا پیسے دیں، ہر شخص اپنا استطاعت کے مطابق جو ہے جتنا ان سے ہو سکے وہ پیسے ڈال دیتے ہیں۔ اور نہ ہی آپ نے فرمایا کہ مطلب لوگوں کا احساسات کو وہ کر کے اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کا یہ دے کہ ان سے پیسے کمائی مطلب نہ لیا جائے، مطلب ان کے احساسات کے ساتھ کھیلا نہ جائے، بلکہ بہت ہی نارمل صورت میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم یہ کام کرنا ہے، ان کے لیے اتنا پیسے ضرورت ہے، اور لوگ جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے اور تمام گروپ کے ممبران سے میں بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں۔ اور اگر اس گفتگو کے دوران مجھ سے کوئی مس کر لیا یا کوئی ایسے مسئلے بات کیا کہ کسی کے دل شکنی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلے بار جب بھی کوئی ایسے موقع آ جائے تو آپ مجھے ضرور کہہ دیجیے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ تھینک یو۔ محترم فرحات صاحب، بہت زیادہ خوشی اور مسرت ہوئی آپ سے بات چیت کر کے سر، اور بہت آسانی اور ایزی لگا آپ کے فرقے کو جوائن کرنا یا یہ کہ وہ والا رکھنا۔ بس آپ اس میں لاسٹ کوشچن بتا دیجیے بہت چھوٹا سا، کہ آپ کے فرقے کو جوائن کرنے کے لیے یا کسی کو بہائی بننے کے لیے صرف اور صرف شاید یہ ہے کہ بہو صاحب کو، جن کو آپ لیڈر کہہ رہے ہیں، ان کو ہمیں امام مہدی ایکسپٹ کرنا ہوگا، کیا یہی ایک کنڈیشن ہوئی اور کوئی نہیں؟ پلیز بتائیں، اور آپ سے انشاءاللہ پروگرامز کا سلسلہ بہت طویل چلے گا۔ اگر آپ کو جب بھی ٹائم ہوا کرے گا میں آپ سے پرسنل پہ سیٹلڈ کر کے انشاءاللہ اناؤنس کر کے ہم آپ سے پروگرام کیا کریں گے۔ ہم ٹوٹلی جانکاری لینا چاہیں گے آپ کے فرقے کے ریگارڈنگ سر۔ بس آپ یہ بتا دیں کہ کیا صرف اور صرف یہی عقیدہ کسی کو رکھنا ہوگا آپ لوگوں میں جوائن کرنے کے لیے کہ بہو صاحب کو امام مہدی تسلیم کرنا ہوگا؟ سر بتا دیجیے، شکریہ۔ لاسٹ کوشچن اینڈ کنکلوسیو کوشچنز فار ٹوڈے سر، تھینک یو۔ دیکھیے بات یہ نہیں کہ آپ حضرت بہاءاللہ پر ایمان لائیں، تو حضرت بہاءاللہ فرماتے کہ اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے کہ یہ جو ہیومینٹی جو وجود میں لایا گیا ہے، ہم لوگ اس دنیا میں اس لیے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرفان حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرفان جو ہے اس وقت حاصل ہوگا کہ ہم ان کے مظہر ظہور کو پہچانیں۔ ٹھیک، اگر مظہر ظہور آ جائیں تو ہم اس کو نہیں پہچانے، مطلب ہمیں اللہ کا عرفان حاصل نہیں ہوا۔ تو اس وقت کے جو مظہر ظہور ہے اللہ کی طرف سے وہ ہے حضرت بہاءاللہ۔ تو ان پر ایمان لانے سے جو ہے وہ آپ کا عرفان جو ہے، آپ کا پہچان، خدا کے جو پہچان ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور رہا کہ امام مہدی، حضرت باپ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت بہاءاللہ نے موعود کل ادیان ہونے کا، جیسا اگر عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی آمد کے منتظر ہیں، وہ دوسرے مطلب وہ عیسیٰ ہے، اور اگر مسلمان لوگ بھی جو حضرت عیسیٰ کی آمد کے منتظر ہیں، اور بدھائی لوگ جو ہے بدھا کے منتظر ہیں، اسی طرح ہندو میں، اسی طرح زرشٹین میں، جو بھی اس دنیا میں جو بھی ادیان ہے جس موعود کے منتظر ہیں، اپنے وہ موعود ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ تو بہائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہائیوں کو بہائیت کو سمجھنا، مطلب استادی کے بعد ایک شخص جب آ کے کہتے ہیں کہ میں حضرت بہاءاللہ کو خدا کے مطلب اس وقت کے جو مظہر ظہور ہے اس پر میرا ایمان ہے، اور ساتھ ہی گزشتہ تمام ادیان کو اس نے ایکسپٹ کرنا ہوگا، اور پھر وحدت عالم انسانی کو اس اصل کو تسلیم کرنا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، کیونکہ اگر حضرت بہاءاللہ کو ایکسپٹ کر رہے اور ان کے تعلیمات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو وہ بہائی نہیں ہو سکتے۔ ان پر عمل کرنا یہ بھی جو ہے کہ اس میں شرط ہے، تو اس لیے وہ اس وقت عمل کر سکتے جب اس کو دین کے بارے میں پتا ہو،
تو پھر ان کو جو ہے استادی کرنا ضروری ہے بہائی دین کے بارے میں. پھر محفل روحانی چند سوالات ان سے پوچھتے ہیں. جب محفل کو یہ پتہ چلے کہ ہاں اس نے جو ہے دین کے بارے میں استادی کیا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ انرول کرتے ہیں. محترم فرحات صاحب بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ جانکاری دینے کا. اصل میں جو لاسٹ میرا کوشچن ہوا اور آپ کا جواب آیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں ٹیکنیکل باتیں بھی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا فرسٹ انٹریکشن ہے آپ لوگوں سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری سمجھ میں اتنی آسانی سے آئے گا بھی نہیں. انشاءاللہ سر سیشنز پہ سیشنز رکھیں گے، آپ سے ٹوٹل معلومات لیں گے. ایک طرح سے یہ کہہ لیجیے کہ پلیز آپ ٹوٹل تبلیغ کریں اپنے فرقے کے ریگارڈنگ، اپنی بہائیت کے ریگارڈنگ. یو آر موسٹ ویلکم سر. فی الحال 1 گھنٹہ بھی ہو گیا، میں اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگر خدا نخواستہ جانے انجانے میں میری بات کوئی بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا سر پورے گروپ کی طرف سے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ.